बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, डॉक्टर मोहम्मद एजाज संधू स्पेशल टीवी के प्रोग्राम छुपे खजाने में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, नई हुकूमत बनने जा रही है, कुछ बन गई है प्रोविंशियल लेवल पे, कुछ प्रोसेस में है। जो सबसे बड़ा इशू हमारा पिछले काफ़ी सालों से और ख़ास तौर पे पिछले 2 सालों से वो हमारी इकनॉमिक सिचुएशन है। और उसके साथ साथ अगर हम देखते हैं इकनॉमिक सिचुएशन में नौजवानों का क्या किरदार है फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारी 65% पॉपुलेशन नौजवानों पर मुश्तमिल है। हम उनको किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, हम क्या उनको एम्पावर कर रहे हैं, उनको कौन कौन सी स्किल हमें देनी चाहिए कि जिससे हमारी सिचुएशन बेहतर हो। दूसरी तरफ अगर हम जीडीपी में देखते हैं तो जीडीपी में जो 3 चीज़ें आती हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर। एग्रीकल्चर का शेयर तकरीबन 24% है, इंडस्ट्री का 20% और 56% सर्विस सेक्टर का है। जब हम टैक्स कलेक्शन की तरफ आते हैं तो टैक्स कलेक्शन जो है हमारी इंडस्ट्री की तरफ से तकरीबन 80 to 85% होती है और सर्विस सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर से हमारी ना होने के बराबर है, बहुत कम है। जबकि हमारा फोकस और टैक्स कलेक्शन को ओवरऑल हम देखते हैं तो हम रीजन में लोएस्ट हैं। एफबीआर को हम सामने रखते हैं तो 38,000 एम्प्लॉयज़ हैं और टैक्स कलेक्शन के साथ उनकी अगर हम मैपिंग करें तो 5,000 से ज़्यादा हमें एम्प्लॉयज़ नहीं चाहिए। करप्शन सबसे बड़ी वजह है और उस करप्शन को जब तक हम ख़त्म नहीं करेंगे तो हमारी ना टैक्स कलेक्शन बेहतर हो सकती है और टैक्स रेट जितना बढ़ाते जाएंगे करप्शन बढ़ती जाएगी। मेरी समझ से बाहर है कि हुकूमतों को ये समझ क्यों नहीं आता कि जितना रेट ज़्यादा बढ़ाएंगे उतनी करप्शन बढ़ेगी। तो ऐसा कोई फ्लैट रेट, कम से कम टैक्स लगाया जाए, जैसे इस्लाम में है कि ज़कात जो है 2.5% है, हर कोई दे सकता है। तो इस तरह का कोई सिस्टम लेके आना चाहिए ताकि हमारी इकनॉमिक सिचुएशन बेहतर हो जाए। हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी गैप, वो सबसे बड़ा इशू है, उसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, इस पे आज हम बात करेंगे। मैं अपने मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ। डॉक्टर फजल अकरम PhD इकनॉमिक्स हैं बेसिकली, लेकिन बिज़नेस काफ़ी रन कर रहे हैं, बेशुमार कंपनीज़ हैं। उसके साथ साथ अपने ज़फ़र इकबाल संधू साहब एडवाइज़र हैं टू प्राइम मिनिस्टर के, जो स्पेशल इनिशिएटिव्स के ऊपर जो मिनिस्टर हैं उनके ये एडवाइज़र हैं और ख़ास फोकस इनका यूथ एम्पावरमेंट, आर्ट और कल्चर पे है। तो इस पे इनसे बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब, आपसे हम स्टार्ट लेते हैं। इकनॉमिक सिचुएशन को आप किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। बेसिकली फॉर द लास्ट 2 years, rather 3-4 years, पाकिस्तान की इकनॉमिक क्रंच से निकालने के लिए पिछली गवर्नमेंट ने भी और गवर्नमेंट के साथ साथ हमारे इदारों ने बड़ी कोशिश की कि जस्ट टू स्टार्ट अप विद सम गुड वेंचर्स एंड वी शुड बी डूइंग द बेस्ट। सबसे पहले मैं टैक्स की बात करूंगा। इधर हमारा टैक्स क्यों नहीं बढ़ता है पाकिस्तान में? बेसिकली टैक्स इज़ रिलेटेड टू द फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। अमेरिका में या कनाडा में लोग 40% 45% टैक्स देने के लिए खुशी खुशी तैयार है। उसकी रीज़न ये है कि उनको वो फैसिलिटीज़ देते हैं जो रिस्पेक्ट भी देते हैं जो लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। हमारे यहाँ अगर किसी ने इधर ही माल रोड पे, एम आलम रोड पे या किसी भी सिटी में प्लाजा बनाना है तो उधर गवर्नमेंट के इदारे बजाय इसको उनको सपोर्ट करें, गवर्नमेंट के इदारे उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि वो मैंने लोगों से बातचीत की है, मैं खुद भी बिजनेसमैन हूँ, मैं खुद भी, और मेन मेरा जो वो है, पॉलिटिशियन भी हैं आप? पॉलिटिक्स में भी हूँ, बट मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में हम कहीं पे यूनिवर्सिटी बनाते हैं या कोई हाई राइजर बनाते हैं या प्लाजा बनाते हैं, हमें गवर्नमेंट बजाय इसके कि फैसिलिटेट करें, हमें डिस्करेज कर रही होती है। और साथ साथ उसके अलावा आपको पता है कि पाकिस्तान में क्या चीज़ें, इस पे मैं ख़ास बात करूँगा। मैं एक पॉइंट लेके आता हूँ, फिर उस पर डिस्कशन करते हैं। मेरा एक दोस्त है, उसकी सुंदर में इंडस्ट्री, उससे पिछले दिनों मेरी डिस्कशन हो रही थी तो उसने कहा कि 17 डिपार्टमेंट उसके साइलेंट पार्टनर है, हर डिपार्टमेंट को मंथली जाती है। यस, तो ये एक सबसे बड़ा इशू। पहले तो 1 विंडो होनी चाहिए। हाँ, 1 विंडो होनी चाहिए और इंडस्ट्री को डील करने के लिए सिर्फ एक डिपार्टमेंट होना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब ने पिछली गवर्नमेंट में, स्पेशली पंजाब में,
انہوں نے اور جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی انہوں نے بھی کوشش کی تھی، لیکن ان سے وہ یہ چیز کنٹرول نہیں ہوئی کہ شہباز شریف نے یہ بتایا تھا کہ جی اگر کسی سے بھی کوئی ڈپارٹمنٹ رشوت مانگے یا کوئی ایسی کک بیکس مانگے مجھے ڈائریکٹ کال کریں، یہ میرے وہ بڑی دیٹ واز انکریجمنٹ. آپ دیکھیں لاہور میں ہر بندہ بزنس کرنا چاہ رہا ہے. ادھر 25% پیپل they have come from KP and Balochistan and other provinces to come here because ادھر ٹرانسپیرنٹ ہے. سارے صوبوں کو ملا کے سب سے ٹرانسپیرنٹ سسٹم پنجاب میں، followed by then KP, followed by Sindh and then Balochistan. تو بیسیکلی ٹیکس کلیکشن تب ہمارا اس کی ایک ٹیکس دو قسم کا ہوتا ہے. ایک ٹیکس جو ہم نے اس کا وائڈ اسپریڈ کرنے، فار ایگزامپل 1.8 ملین پیپل آر ٹیکس پیئر. پھر اس کے بعد والیوم یہ ہے. پھر اس کے بعد مجھے اگر وہ یا ان کو کوئی 4-5 پلازے زیادہ بنانا چاہے تو ہم زیادہ ٹیکس دیں گے. فار ایگزامپل ہم اگر ایک بلڈنگ رینٹ پہ دیتے ہیں اس کا 25% ہم رینٹ کا جو نا ٹیکس جمع کرتے ہیں. فار ایگزامپل میں نے 1 کروڑ کا ایک بلڈنگ دے دی ہے تو میں اس میں 25 لاکھ روپیز دے رہا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان کو، لیکن اس کی بدلے گورنمنٹ آف پاکستان مجھے کچھ بھی نہیں دے رہی ہے. میں اپنی سیکیورٹی گارڈ رکھ رہا ہوں. میں اپنے جو فار ایگزامپل جو ہمارے روڈز کے اوپر جو بھی ہمارے سیوریج سسٹم اگر بلاک ہو جائے تو میں اپنے جیب سے پیمنٹ دیتا ہوں اور لوگوں کو بلاتا ہوں اس کو کلیئر کرتے ہیں. تو اگر گورنمنٹ یہ کریں تو ہر بندہ خوشی خوشی دے. سیکنڈ از سیکیورٹی. سیکیورٹی بھی اگین اٹ از اے بگ ایشو. فار ایگزامپل میں اپنی کمپنی میں اگر 50 سیکیورٹی گارڈ رکھتا ہوں تو اگر اس طرح ہی جرمنی میں، انگلینڈ میں، امریکہ میں، مختلف ملکوں میں ہم بزنس کے وجہ سے ہم وزٹ کرتے رہتے ہیں تو ادھر وہ بڑے سے بڑا بزنس مین بھی ہوگا وہ اوبر پہ آ جائے نا، اس پہ ایکسپینس نہیں ہے. وہ آئے گا، وہ اپنا بریف کیس لے کر آئے گا، ہمارے ساتھ بیٹھے گا. ہی میں بھی بلینئر. اور ہمارے ہاں وہ ٹرین میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھا، ٹرین میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے. ایون ان کا منسٹر بیٹھا ہوتا ہے، منسٹر بھی بیٹھا ہوتا ہے. تو یہاں پروٹوکول ہی نہیں چھوڑتا. ہاں، اور ہمیں یہ چیزیں پروٹوکول چاہیے نہیں. بیسیکلی یہ پروٹوکول نہیں ہے ادھر. بیسیکلی سیکیورٹی لوگ چاہتے ہیں کہ مجھے کوئی بندہ نقصان نہ پہنچائے، مجھ سے کوئی چیز نہ لے. دیٹ از ریکوائرڈ. اس کو کہتے ہیں شو آف فورس. شو آف فورس اس لیے کرتے ہیں بزنس مین کہ لوگوں کو دکھائیں کہ بھئی آپ نے اگر مجھے نقصان پہنچایا تو میرے ساتھ یہ بندے ہیں، دے ول. تو اسی طرح اگر یہ سیکیورٹی. تیسرا یہ کہ دیکھیں نیو یارک میں پولیس ڈپارٹمنٹ کے اتنے لوگ بھرتی نہیں ہیں جو لاہور میں جتنے بھرتی، اس کی 10 گنا زیادہ بھرتی ہیں. ادھر ہر چوک میں ہمیں 20 پولیس والے نظر آتے ہیں لیکن ڈسپلن کچھ بھی نہیں ہے. ادھر آپ کو پولیس والا نظر بھی نہیں آ رہا ہوگا لیکن کسی کی جرت نہیں ہو سکتی کہ دے کین کراس دا ریڈ. وہاں تو نظر ہی نہیں آتی. یورپ میں پورا پھرا ہوں، کہیں پولیس نہیں نظر آتی. اور دوسری مزے کی بات جو ہے وہ اتنا اپنے سٹیزنز کا یا اپنے ٹیکس پیئرز کا خیال رکھتے ہیں کہ ان کو ٹینشن نہ ہو. تو انہوں نے اپنے جو سیکیورٹی والے ہیں ان کو میکسیمم یا تو سول کپڑوں میں کیا ہوا ہے. دوسری جو یونیفارم ہے وہ اپنے ساتھ ویپنز بھی نہیں، ویپنز ان کے پاس نہیں ہوتی ہیں، مطلب بہت کم، ویری منیمم. وہ کہتے ہیں جی اگر ویپن ہر بندے کو نظر آئے گا تو دے ول سے کہ یار یونائٹڈ اسٹیٹس میں لوگ دے آر ناٹ سیکیورڈ. ادھر ہمارا کوئی بھی بزنس مین آتا ہے پاکستان میں، ہی لینڈز ان اسلام آباد اور ہیئر ان لاہور ایئرپورٹ پہ. وہ جو ہی ایئرپورٹ سے باہر آتا ہے اور یہ گن مین دیکھتا ہے نا وہ ڈر جاتا ہے بیچارہ. اس کا جو مائنڈ سیٹ بنا ہوتا ہے 100% وہ 50% پہ چلا جاتا ہے کہ ادھر تو پتہ نہیں کوئی خانے جنگی ہے کہ کیا چکر ہے. پھر وہ جس بزنس مین کے پاس جاتا ہے ادھر جو 4 گن مین دیکھتا ہے باہر، اب اس کی سیکیورٹی وہ گورنمنٹ اور وہ ہمارے ان چیزوں کی وجہ سے دین باہر سے لوگ نہیں آتے ہیں. ہم خود ہمارے بندے ٹیکس نہیں دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کو دوسرا ریلیجیسلی ہمیں ان کو بتانا چاہیے کہ جی دیکھیں گورنمنٹ نے ایک چیز امپوز کیا آپ پہ ڈیوٹی، اگر اسی مال میں سے جو آپ نے کمایا ہے اس میں سے اگر گورنمنٹ کو آپ نے نہیں دیا تو آپ کا سارا مال حرام ہو جاتا. اور 5ویں بات یہ ہے کہ ایون ہم جو زکوٰۃ دیتے ہیں، فار ایگزامپل میں دیتا ہوں، دوسرے دیتے ہیں، ہم سے فرسٹ رمضان کو ہم سے ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے زکوٰۃ. وہ زکوٰۃ کس کو دی جاتی ہے وہ ہمیں پتہ نہیں ہے. بالکل ٹرسٹ ڈیفیشٹ. ہاں ابھی میں موٹر ویز بتاتا ہوں. جو اسلام آباد
سے لاہور کا موٹر وے، اس کا منیمم انکم پر ڈے کے حساب سے 1.2 بلین ہوا. بالکل صحیح کہا. ابھی 1.2 بلین اگر دہلی کا انکم ہے تو ہم تو 200 موٹر وے اور بنائیں. بالکل وہ جاتا لیکن وہ کہاں پہ جا رہا ہے اینڈ ویئر دے آر اسپینڈنگ دیٹ منی وی ڈونٹ نو. اور وہ میں مطلب وی مینس کہ the پاکستانی پیپل دے ڈونٹ نو. آئی ول ایکسپلین اٹ ٹو یو کہ وہ کدھر جاتا ہے. بالکل صحیح. اور اس میں ہاں پھر اس کے بعد آپ آ جائیں ٹریفک پہ. دنیا میں کہیں بھی نیشنل ہائی وے کے اوپر کوئی ٹول پلازا نہیں ہوتا. یہاں وہ بھی بنائے ہوئے ہیں. اینول موٹر وہیکل ٹیکس کس لیے لیتے ہیں یہاں پہ؟ اچھا ٹیکس چلو پلازا بنایا ہوا ہے، آپ ٹول پلازے سے گزرتے ہوئے ایک جنجال ہوتا ہے، ٹرکوں کی بہت بڑی لائن لگی ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں یار اس روڈ پہ میں گزر رہا ہوں، آئی پیڈ ٹیکس 700 یا 1000 روپیز، اور اس کے علاوہ میں اپنے ایک جنجال میں. گورنمنٹ آف پاکستان کے سارے اداروں سے میرے آپ کے چینل کے ریفرنس سے میں ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ لوگوں کے لیے ذہنی سکون، بالکل فیسیلیٹیشن بہت ضروری، فیسیلیٹیشن وہ دیں. ابھی ہم نے جی ٹی روڈ پہ ہر 30 کلومیٹر یا 50 کلومیٹر کے بعد ایک ٹول پلازا بنایا ہوا ہے، اور جی ٹی روڈ کی حالت کیا ہے؟ لیٹس کم آن دا ٹریفک. ابھی ٹریفک کے وارڈن کتنے ادارے ہیں جو کہ اسلام آباد میں یا لاہور میں ہمارے ٹریفک کنٹرول کرتے ہیں؟ اس کو میں ٹریفک کنٹرول نہیں کہتا، ہاں چلان مینجمنٹ کہتا نہیں، ان کی صرف چلان پہ. ہاں جی یہی میں بتا رہا ہوں. باہر ملکوں میں پولیس کی جو ڈیوٹیز ہے نا، وہ سب سے پہلے ہوتی ہے کمفرٹ ٹو دا پیپل، فیسیلیٹیشن ٹو دا پیپل، کلیئر دا روڈ بلاکیج، کلیئر دا ایکسیڈنٹس، فیسیلیٹیٹ دا افیکٹڈ پیپل، ٹیک دا پیپل ٹو دا ہاسپٹلز and help the thirsty and hungry people who are stuck because of some disaster. وہاں ٹریفک فلو صحیح مینٹین رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ اس سے جو ہے نا فیول کا ایکسپینس کم ہو. یہاں تو ہمارے ہر دوسرے دن نئے اسپیڈ بریکر بنا دیتے ہیں. اچھا یہ جو کیٹ آئیز ہے، یہ جو اسپیڈ بریکر ہے، چاہے وہ کنکریٹ کے ہیں چاہے وہ لوہے کے ہیں، یہ پوری دنیا میں نہیں ہے. بالکل نہیں ہے، صرف یہاں ہے. وہاں پہ صرف لائن ہوتی ہے، وائٹ لائن، ریڈ لائن، بلو لائن، اور ان کو سمجھایا ہوتا ہے کہ جی وائٹ لائن مینس یو ہیو ٹو سلو ڈاؤن، ریڈ لائن مینس یو ہیو ٹو اسٹاپ. ادھر کوئی ایس قسم کی مطلب وہ نہیں. ہاں اگر اسپیڈ بریکر بنانی بھی پڑتی ہے تو وہ انہوں نے ایسے بنایا ہوا تو اٹ از سافٹ، اٹ از ناٹ، بیکاز اسپیڈ بریکر پر آپ تیزی سے گاڑی گزارتے ہیں نا تو آپ کے برین پہ اثر ہوتا ہے. بچے ہمارے ساتھ بچے بیٹھے ہوتے ہیں، لیڈیز بیٹھی ہوتی ہیں، بوڑھے ماں باپ بیٹھے ان کو میں اسپیڈ بریکر نہیں کہتا، کار بریکر کہتا ہوں. اور تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے آپ مجھے بتائیں، ہماری ادھر ٹریفک پولیس صرف کیا کرتی ہے؟ پرائم منسٹر اینڈ چیف منسٹر کے لیے روڈ کلیئر کرتی ہے، اور ان پہ ایکسپینس کیا ہے؟ بلین آف روپیز کے ایکسپینس ہے ہمارے اینول صرف پروٹوکول. بلین. ہم ظفر صاحب سے کچھ پوچھیں. امور نوجوانان 65% ہماری یوتھ پاپولیشن ہے. میں اکنامکس کے ساتھ بھی اس کا انالیسز کروں تو 2007 میں ہماری فارن ریمیٹنسز $1 بلین تھی اور ایف ڈی آئی $7 بلین تھی. ویری نیکسٹ ایئر 2008 میں ہماری ایف ڈی آئی ڈراپ ہو کے $1.5 بلین ہو گئی اور ریمیٹنس 2، اور بڑھتے بڑھتے لاسٹ ایئر $31 بلین ریمیٹنسز پہنچ گئی. اور یہ ہمارا یوتھ جس پہ گورنمنٹ نے پہلے کوئی خرچہ نہیں کیا تھا، خود پڑھ کے پرائیویٹ یونیورسٹیز میں گورنمنٹ باہر جو گیا اس کی وجہ سے ریمیٹنسز آپ کی بڑھیں، یا جو بزنس کمیونٹی باہر جا کے انہوں نے بزنسز کیے. امریکہ میں بھی یورپ میں بھی ہمارے کافی بڑے بڑے بزنس مین موجود ہیں. اور ٹرکی کا جب زلزلہ آیا تھا تو ایک پاکستانی نے وہاں جو امداد دی تھی اس نے پاکستان آ کے کیوں نہیں دی تھی؟ تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو ہے ہی ہے کہ ہم صحیح جگہ خرچ نہیں کرتے، اس لیے ٹرسٹ نہیں. تو کون سی اسکل یا کیا امور نوجوانان کے پوائنٹ آف ویو سے آپ ایڈوائز کرتے ہیں گورنمنٹ کو کرنا چاہیے تاکہ ہماری یہ یوتھ پراپرلی یوز ہو؟ سب سے پہلے تو جو ہمارے دوست بھائی ہیں فضل صاحب، ٹھیک ہے، یہ پاکستان میں بادشاہوں کی طرح گھومتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ایک بلیسنگ ہے یہ ملک جو ہے. اور یہاں پر جو ہم اگر دیکھیں کہ اس ملک نے ہمیں جو کچھ دیا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو نہیں دیا، ٹھیک ہے. تو
باقی ہم کیونکہ یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا اور اس سیٹ اپ کے اندر تمام جتنی بھی منسٹریز تھیں یا اوور آل کیبنٹ اس کی کارکردگی جو ہے وہ بہت اچھی رہی اور سب جتنے بھی منسٹرز تھے وہ ٹیکنوکریٹس تھے. انہوں نے اپنی اپنی ایکسپرٹیز کو اور بہت ہی منیمم لائک ریسورسز کے اندر اس کو میکسیمم جو ہے وہ کیا. اور ہم نے اس ٹائم پیریڈ کے اندر سب سے زیادہ جو فوکس کیا وہ اس چیز پہ کیا کہ ہماری پاکستان کی جو سب سے زیادہ اسٹرینتھ ہے وہ ہماری یوتھ ہے, وہ ہماری انرجی ہے, وہ ہمارا پوٹینشیل ہے, وہ ہمارا آج ہے, وہ ہمارا کل ہے. تو ہم یوتھ کو جو ہے وہ اس کو نہ صرف پروفیشنل ٹریننگ دے کے اس پاکستان کے لیے, بلکہ اگر وہ باہر کے ممالک میں بھی جائیں گے تو وہاں پر بھی دو طرح کے ہمیں ایڈوانٹیجز ہیں. ایک تو وہ پاکستان کے امبیسڈر ہوں گے, جہاں بھی جائیں گے پاکستان کا نام آئے گا, پاکستان کی ریپرزنٹیشن ہوگی. اور دوسرا یہ کہ وہ جب باہر جائیں گے تو وہاں سے بھی پاکستان کو زر مبادلہ آئے گا. اب اس وقت یورپ میں, ویسٹ میں ان کے پاس سب سے زیادہ جو ایشو ہے وہ یہی ہے کہ ان کو ڈیفینیٹلی مین فورس چاہیے, ان کو جو ہے وہ لیبر بھی چاہیے, ہر طرح کا جو ہے ان کو وہ ریسورس چاہیے. جبکہ ہمارے پاپولیشن ہے ان کی اس سے زیادہ ایجڈ پاپولیشن, جی ایجڈ پاپولیشن ہے اور وہاں پہ ان کے مسائل ڈیفرنٹ ہیں. ٹھیک ہے, تو جبکہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم اپنے وسائل کو ڈسکس نہیں کرتے, صرف اور صرف مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں, اور مسائل کو زیادہ ڈسکس کرنے سے جو وسائل ہیں وہ نظر انداز ہو جاتے ہیں. تو ہمارے جو وسائل ہیں اس میں یوتھ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ سرمایہ ہے, اینڈ اٹس مور دین اینی منرلز. بالکل ٹھیک ہے, یہ منرل سے بھی زیادہ جو ہے وہ ہمارے لیے قیمتی ہیں ہمارے نوجوان. اور سب سے جو خوبصورتی ہے یہ وہ نوجوان نہیں ہے جو کہ آج سے 20-30 سال پہلے کا نوجوان تھا جو کہ اتنا زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں تھا. اب جو آج ہمارا نوجوان ہے وہ بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہے, اینڈ ہی از کنیکٹڈ ود آل اوور دا ورلڈ. ہی از کنیکٹڈ ود سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. اس کے جو ڈریمز ہیں وہ آج اس نوجوان کے ڈریمز وہ بالکل ڈیفرنٹ ہیں, اس کی دنیا کے ساتھ کنیکٹیوٹی مختلف ہے. تو ہم نے اس کے اندر جو کچھ انیشیٹوز لیے جو کہ بہت ضروری تھے آن دا پلیٹ فارم آف دا گورنمنٹ آف پاکستان, کہ ہم نے پاکستان کی تمام جتنی بھی پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز تھیں, کیونکہ سب سے بڑا یوتھ تو ہمارا مطلب یونیورسٹیز میں ہے, ہم نے ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان کے پلیٹ فارم سے 256 وائس چانسلرز کو ہم نے آن بورڈ لیا, اینڈ دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری. کبھی آج تک مطلب اس طرح سے وائس چانسلرز کو پرٹیکولر یوتھ ڈیولپمنٹ پہ, ویمن امپاورمنٹ پہ, اسٹوڈنٹس کی جو ہے وہ پروفیشنل ٹریننگ پہ کبھی آن بورڈ اس طرح سے نہیں لیا گیا تھا گورنمنٹ آف پاکستان یا منسٹری کی طرف سے. تو یہ ہماری طرف سے پہلی دفعہ انیشیٹو تھا کہ ہم نے تمام وائس چانسلرز کو, چاہے وہ پبلک یونیورسٹیز کے ہیں چاہے وہ پرائیویٹ یونیورسٹیز کے ہیں, اور اس میں گلگت بلتستان سے لے کے آپ کے پنجاب, کے پی, سندھ, بلوچستان, مطلب تمام یونیورسٹیز کی ریپرزنٹیشن تھی. تمام وائس چانسلرز نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا, اور ہم نے ریکمنڈیشنز دی. ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان کو بھی ریکمنڈیشن دی اور تمام یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کو ریکمنڈیشن سینڈ کی کہ ہمارا بیسکلی طور پہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہر یونیورسٹی کے اندر یوتھ کلب ہو. ٹھیک ہے, جہاں پر ان کی کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہوں, جہاں پر ان کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہو. اور ہم زیادہ سے زیادہ دیکھیں, اگر گورنمنٹ کے پاس لائک جاب اپرچونٹی نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نوجوان ہے اس کو بجائے اس کے کہ وہ ملازمت کی طرف بڑھے, وہ کیوں نہ انٹرپرینیورشپ کی طرف بڑھے. اور یہ ہمارے دوست بیٹھے ہیں, انہیں پتا ہے کہ جو انہوں نے بزنس میں کمایا ہے یہ اگر کہیں پر ملازمت کر رہے ہوتے تو اگلے 500 سال بھی ملازمت کرتے, تو یہ نہیں اتنا ارن کر سکتے تھے. 18 گریڈ کا ملازمت میں نے ریزائن کی ہے, اور میں نے تو یہ نوجوانوں کو بتایا نا کہ اس سے ملک سے, اسی ملک کے اندر رہتے ہوئے آپ نے اتنا الحمدللہ اپنے بزنس کو اسٹیبلش کیا اور ریئل اسٹیٹ سے جو ہے وہ ارن کیا. تو ڈیفینیٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر اپرچونٹیز بہت زیادہ ہیں. امپلائبلٹی کی طرف جانے کی بجائے آپ انٹرپرینورشپ کی طرف بڑھیں, اور آپ خود بھی اس چیز پہ انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کا جو سب سے بڑا جو سیکٹر ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر ہے.
تو ہمارے یوتھ کی کتنی ریپریزنٹیشن ایگریکلچر سیکٹر کے اندر؟ نہ ہونے کے بعد، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس سیکٹر کے اندر اتنی سپیس موجود ہے کہ ہمارا اگر ایجوکیٹڈ نوجوان، ٹھیک ہے، وہ پروفیشنل اپنی ڈیولپمنٹ کی وجہ سے اس سیکٹر کو پاکستان کا بہترین انڈسٹری بنا سکتا ہے، پاکستان کا بہترین سیکٹر بنا سکتا ہے. اور ہم ایون کہ ایگریکلچر سیکٹر کی مدد سے اس وقت دیکھیں نا، یورپ کے اندر ان کو ان تمام چیزوں کی، ٹھیک ہے، وہاں پہ کیا ریکوائرمنٹ ہے، آپ خود بھی یورپ میں آپ نے ٹائم گزارا ہے، اور وہاں پہ پرائسز کیا ہیں. بالکل ظفر صاحب، بریک کا کیونکہ ٹائم ہو گیا، یہ بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن ہے کہ وہاں کیا ریکوائرمنٹ اور ہم کیا کر رہے ہیں. بریک کے بعد آ کے اس پہ بات کرتے ہیں. ناظرین، بریک کا ٹائم ہو گیا، آپ موجود رہیے گا، ہم تھوڑی دیر میں جی ظفر صاحب، ایگریکلچر پہ ہماری ڈسکشن چل رہی تھی، اس پہ میں تھوڑا ڈیٹا آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر لوں تاکہ اس کو ہم آگے بڑھائیں. ہمارا جو 93% فارمر ہے وہ 12.5 ایکڑ لینڈ ہولڈنگ والا ہے. جو 7% ہے اس میں سے 5% جو فارمر ہے اس کی لینڈ ہولڈنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ لارج ہے، اور اوور آل لینڈ ہولڈنگ کی جب ہم بات کریں تو وہ 5% کے پاس 65% لینڈ ہے، جو 93% ہے اس کے پاس باقی لینڈ ہے. تو کوئی بھی جب گورنمنٹ سبسڈی دیتی ہے تو وہ ٹارگیٹڈ سبسڈی نہیں ہوتی، وہ بینیفیشیئر زیادہ 65% والا ہو جاتا ہے، لارج فارمر. اور وہ کیونکہ ادھر گورنمنٹ میں بیٹھا بھی ہوتا ہے منسٹر بن کے، تو وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو تو پروٹیکٹ ہی نہیں کر رہے. دوسری طرف آئیں پروڈکٹیوٹی کی طرف، ہماری پروڈکٹیوٹی بہت کم ہے، ہم نے کبھی اس پہ صحیح طرح فوکس ہی نہیں کیا. میں جب فرانس میں تھا تو میں نے ان کی پروڈکٹیوٹی اور پاکستان کی پروڈکٹیوٹی کے ساتھ کمپیریزن اس وقت کیا تھا، حالانکہ میں گیا ہوا تھا اسپیس ٹیکنالوجی میں ایجوکیشن کے لیے، لیکن کیونکہ دیہاتی بیک گراؤنڈ تھا تو وہ ایک انٹرسٹ تھا. تو ایٹ دیٹ ٹائم ان کی ویٹ کی اگر میں لے لوں تو پر ایکڑ جو ییلڈ تھی وہ 70 من تھی، اور ہماری ایٹ دیٹ ٹائم 18 تھی. اتنا ہم اب 18 سے 40 پہ پہنچ گئے، 32 پہ پہنچے، 40 پہ بھی نہیں ابھی پہنچے، 32 ہے ہماری اس وقت، اور وہ 100 کے قریب پہنچے ہوئے. وہ ایسا کیا کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ٹیکنالوجی ہے بیسیکلی. ہم فلڈنگ کرتے ہیں، ہم سوائل کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں ڈال کے مختلف چیزیں، جبکہ ریکوائرڈ ہی نہیں. تو ہمارا پروڈکٹیوٹی، اور دوسرا فوڈ سیکورٹی کے بھی پوائنٹ آف ویو سے ہم زیادہ یورپ، امریکہ، باقی جگہ جانے کی ضرورت نہیں. چائنا میں بہت ساری ڈیمانڈس ہیں ہماری، لائف سٹاک کی بھی اور ایگریکلچر کی بھی. ہم اگر صرف چائنا پہ فوکس کرنا شروع کر دیں تو اس کی ہم پوری نہیں کر پاتے. روڈ لنک موجود ہے، باقی جگہ تو آپ کو باہر جانا پڑے گا یا باہر سے ہی جانا پڑے گا. تو اس پوائنٹ آف ویو سے آگے دیکھیں. جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو فارمنگ ہے اس کے اندر لائک اتنے یونیک آئیڈیاز بھی ہیں، اور کام بھی اسمارٹ فارمنگ ہے، کام ہو رہا ہے. اور اس وقت جو اسٹیٹ ہے اس کا بھی سب سے زیادہ جو فوکس ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر پہ ہے، کیونکہ ایگریکلچر سیکٹر جو ہے وہ ہماری اکانومی کا وے فارورڈ ہے، اور اس سیکٹر کی مدد سے ہماری باقی بھی بہت ساری انڈسٹریز جو ہے وہ رن ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارا جو ٹوٹل جو اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان کا فوکس ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر کی جو ہے وہ بہتری. اب اس میں جو آپ کا انالیسس ہے، کیونکہ کویسچن نہیں تھا، نارملی انالیسس تھا، تو وہ جو انالیسس ہے اگر آپ اس کو وہاں سے کمپیئر کرتے ہیں اور یہاں سے کمپیئر کرتے ہیں تو اس میں ڈیفینیٹلی ہمارا جو فارمر ہے وہ اتنا زیادہ ٹرینڈ نہیں ہے، وہ اتنا زیادہ کیپیسٹی بلڈنگ اس کی سائنس، وہ ایک روایتی جو ہے کاشتکاری وہ پاکستان میں کافی زیادہ ہو رہی ہے، جس کو ہم نے کیا ہے کہ جو 4-5 کنٹریز ہیں ان کے ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان نے کولیبریٹ کیا ہے کہ وہ ہمیں جدید ٹیکنالوجی دیں گے، ٹھیک ہے، وہ ہمیں سیڈز دیں گے، وہ نہ صرف یہ سب چیزیں دیں گے بلکہ اس کی جتنی بھی پروسیسنگ ہے کراپ کی، اس پروسیسنگ کے اندر وہ سیٹلائٹ کے تھرو مانیٹرنگ ہوگی تمام کراپس کی. پچھلے 20 سال سے میں کہہ رہا ہوں، اور جی اور یہ کہ جنن کہ اس سے جو ہماری پروڈکشن ہے وہ بہت زیادہ بڑھے گی. اور دوسرا یہ کہ ہمیں جو ایک روایتی جو فارمنگ ہے اس سے ہمیں جو اب دیکھیں جس طرح سے آپ نے کنوں کا آرچرڈ لگایا، باغ لگایا کنوں کا. نارملی فارمرز کیا کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ اس کو اینولی بیسس کے اوپر سیل کر دیتے ہیں یا ٹھیکے پہ دے دیتے ہیں. اگر
وہ اسی کو ہی لائک پروسیسنگ کریں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو C100 ٹیبلٹ ہے بالکل یہ اس کے کنوں کے چھلکے سے بنتی ہے, جبکہ وہ چھلکا جو ہے وہ نارملی ہم ویسٹ کر دیتے ہیں. تو ہمارا ایک دوست ہے, اس نے فیصل آباد کے اندر ایک چھوٹا سا اس کے پاس لینڈ تھی, کوئی زیادہ لینڈ نہیں تھی, 4-5 ایکڑ, آپ تو 12.5 ایکڑ کی بات, اس کے پاس ٹوٹل 5 ایکڑ لینڈ تھی. اس کے اندر اس نے کیا کیا کہ ایک بہت خوبصورت جو ہے وہ محنت کر کے, مطلب اس کے پاس کوئی زیادہ ریسورسز بھی نہیں تھے, اس نے سٹارٹ لیا اور اس نے اس میں ایک نرسری ڈیولپ کی, اس کی لینڈسکیپنگ کی, اس کے اندر ٹری ہاؤسز بنائے, ٹھیک ہے, اور جی اور اب اس میں ایون کہ آپ کے جتنے بھی پارکس میں گملاز اور تمام آبشار ہیں, یہ سب چیزیں وہاں پہ وہ اس کی وہ پروڈکشن کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ وہاں سے لاہور اور باقی تمام سٹیز کے اندر وہ چیزیں موو کریں. وہ مجھے بتا رہا تھا کہ ان کی جو بیٹی ہے وہ ہر مہینے 5 سے 6 لاکھ روپیہ صرف اور صرف فوٹو شوٹ سے کماتی ہے. یعنی کہ وہ 20,000 روپیز جو ہے وہ ایک شوٹ کا چارج کرتے ہیں. ڈفرنٹ جو ویڈنگز کے بعد کپلز وہ اپنی آ کے وہاں پہ فوٹو شوٹ کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ وہ 5-6 لاکھ روپیہ جو ہے وہ ڈفرنٹ اسی طرح سے برانڈز جو ہے وہ بھی اپنے جا کے شوٹس کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ 5-6 لاکھ روپیہ, دیکھیں اس ملک میں پیسہ کمانا جتنا مشکل ہے اتنا آسان بھی ہے, ٹھیک ہے, بس ڈیپینڈز کہ آپ کے آئیڈیاز کتنے یونیک ہیں, آپ کتنا جو ہے وہ بہتر طریقے سے. اب دیکھیں نا کہ وہ لوگ جن لوگوں نے اس کو آئی ٹی کو اور ڈفرنٹ ایپس کی مدد سے, ٹھیک ہے, وہ چند مہینوں میں کروڑوں پتی بنے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ بہتر جانتے ہیں. تو کیا ہے کہ ہمارا جو نوجوان ہے اس کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے نا, وہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ اس کو ہم نا امیدی سے امید کی طرف لے کے جائیں, رائٹ ڈائریکشن. ہم اس کو بتائیں کہ جو ہے کہ آپ نے, ٹھیک ہے, اپنے وقت کی ضائع نہیں کرنا, کیونکہ دیکھیں جس ایج میں نوجوان ہوتا ہے اس میں پوٹینشیل انسان کا ڈفرینٹ ہوتا ہے, اس میں اس کی کام کرنے کی انرجی ڈفرینٹ ہوتی ہے اس کے اندر. تو وہ اگر اپنے اس ٹائم کو 5-7 سال اپنا پراپر طریقے سے جو ہے وہ انویسٹ کرتا ہے اپنے ٹائم کو, اپنے پوٹینشیل کو, اپنی محنت کو, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی آنے والی جو زندگی ہے وہ آسان ہو جائے گی, وہ اس کے لیے کمفرٹیبل ہو جائے گی, اس کی فیملی کے لیے بھی کمفرٹیبل ہو جائے گی. اور نارملی طور پہ ہماری یوتھ کا جو ایک بہت بڑا جو ایشو ہوتا ہے وہ ان کی شادی اور رشتے ہوتے ہیں, اس میں بھی ان کے لیے آسانی پیدا ہوگی. ورنہ نارملی طور پہ جس طرح کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں نوجوانوں سے تو وہ ایک ریٹائرڈ آدمی پوری کر سکتا ہے, ایک نوجوان کے لیے تو وہ ڈیفیکلٹ ہے کہ اس کو میٹ کر. تو بٹ he can do with that potential کہ وہ سمجھے کہ اس کا. اب دیکھیں نا نارملی طور پہ وہ اسٹوڈنٹس جو میڈیا اسٹڈیز میں, فلم اینڈ ٹیلی ویژن میں, فیشن اینڈ ٹیکسٹائل اور ڈفرینٹ اس میں BS آنرز کرتے ہیں, تو وہ پہلے ٹرینڈ کیا تھا کہ وہ ویٹ کرتے تھے, اچھا جی ہماری 4 سال پہلے بعد ڈگری مکمل ہوگی, پھر ہم فیلڈ میں جائیں گے, پھر کوئی کام کریں گے, پھر ہم انٹرنشپ کے لیے اپلائی. اب ایسا اسٹوڈنٹ نہیں کر رہا. اب دوسرے تیسرے سیمسٹر میں جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ 1-1 لاکھ روپیہ ارن کر رہے ہیں, ڈفرنٹ ویڈنگز کے ڈفرنٹ شوٹس کر رہے ہیں, کمرشل شوٹ کر رہے ہیں, پروڈکشن کر رہے ہیں, ڈائریکشن کر رہے ہیں, شارٹ فلمز بنا رہے ہیں. اب کیا ہے کہ اس سے وہ اپنی فیسیں بھی پے کر رہے ہیں یونیورسٹی کی, ٹھیک ہے, اور انہوں نے نہیں صرف باہر جا کے بھی یہ کام باہر جا کے بھی یہ کر رہے ہیں, یہاں سے وہ جاتے ہیں شوٹ کر کے واپس آ جاتے ہیں. تو دیکھیں کسی طرح سے وہ ینگ مطلب جو ہے وہ ہمارا فیمیلز ہیں, میلز ہیں, وہ ایز آ جو ہے وہ ماڈلنگ اس کے اندر, فیشن کے اندر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس اپرچونٹیز کافی زیادہ ہیں, اور جو مزید بھی اس پہ کام جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان بھی کر رہی ہے, جو پرائیویٹ سیکٹر ہے, ٹھیک ہے, ہم ایون کے فیسیلیٹیٹ کرنا, جی فیسیلیٹیٹ کرنا بھی, اور ہم نے ایون کے چیمبرز کو بھی, ٹھیک ہے, لاہور چیمبر آف کامرس اور باقی بھی جو پاکستان کے مین اسٹریم چیمبر, ان کو بھی ہم نے آن بورڈ لیا ہے کہ تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کے یوتھ امپاورمنٹ کے لیے, یوتھ ڈیولپمنٹ کے لیے, ان کی امپلائبلٹی کے لیے. دیکھیں کہ ایک جو انڈسٹریلسٹ ہے, ٹھیک ہے, اگر لاہور چیمبر ہو تو اس میں 45,000 رجسٹرڈ جو ہے وہ اس کے ساتھ ممبرز ہیں. اب وہ اگر ایک نوجوان کو بھی روزگار دیتے ہیں تو 45,000 پیپل وڈ بی پلیس اوور دیئر. تو میں ان کو کہتا ہوں, میں ان کے ساتھ کیونکہ ڈائریکٹر ریسرچ بھی رہا ہوں جی, میں نے ان کو بڑی دفعہ یہ پرپوز کیا تھا کہ اگر آپ پراپر اپنی ہی مارکیٹنگ کریں لاہور چیمبر کی صحیح طریقے سے, تو میں نے ان کو ایسٹیمیٹ لگا کے دیا تھا ایٹ دیٹ ٹائم کہ صرف لاہور میں 50,000 بیوٹی پارلر ہے. یس, لاہور چیمبر میں 10 رجسٹرڈ ہے.
تو ان کو ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ لوور چیمبر خود ارن کر سکتا ہے اس سے، ٹرو، تو اس پہ فوکس نہیں. نہ فضل صرف صاحب جی سوری آپ پہ بعد میں واپس آتے ہیں. فضل صاحب سے ہم انٹرپرینیورشپ کیونکہ آپ نے چھیڑ دیا اور ان کا ایریا انٹرپرینیورشپ. تو فضل صاحب اگر ہم اسلام کے بھی بیسکس دیکھیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تاجر تھے اور انہوں نے تجارت کو زیادہ پریفرنس دی. تو میں جب مختلف یونیورسٹیز کا، خاص طور پہ جب میں پاکستان واپس آیا تھا تو 2 یونیورسٹیز پہ میں نے اس وقت ایک فوکس کیا، آئی بی اے کراچی اور لامس. ان کی مارکیٹنگ میں نے دیکھی تو ان کا فوکس یہ ہوتا تھا کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں فلاں جگہ اس پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے امپلائی. کبھی ان کا فوکس اس وقت انٹرپرینیورشپ پہ نہیں تھا کہ ہمارے سے پڑھ کے یہ انہوں نے بزنس اسٹارٹ کی اور سکسیس سٹوریز بلڈ کی. تو یہ بھی ایک ہمارا ایشو ہے کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں یہ چیزیں نہیں ہیں. جی ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی. ظفر صاحب نے، میں آپ کے ساتھ 2-3 پوائنٹ بڑے امپورٹنٹ شیئر کرتا ہوں جو کہ زیادہ تر لوگوں کو پتہ نہیں ہے، رادر 99.9% لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اسی لیے آپ کو بلایا. نمبر 1 از بیسیکلی چیف آف آرمی اسٹاف ہمارے جو ہے پریزنٹ عاصم منیر صاحب نے گرین پاکستان ایک موومنٹ شروع کیا ہے. اس کے مطابق جی گرین انیشیٹو، وہ انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ جو بھی ہمارے زمینیں ہیں تر سائڈ پہ، بلوچستان سائڈ پہ، ہمارے پاکستان میں بیسیکلی چولستان، خاص جی چولستان، ہمارے جو ایگریکلچر سیکٹر ہے، ہم اپنی زمین جو ہے 30% بھی یوز نہیں کر رہے ہیں. 70% لینڈ آف آر کنٹری از بیرن. تو اس پہ چیف آف آرمی اسٹاف نے بڑا ایک مطلب اسپیشلی اپر سندھ سارا ہی یس، تو چیف آف آرمی اسٹاف نے اس پہ ایک اسٹڈی ارینج کی، پھر انہوں نے لوگوں کو ڈیٹیل کیا. اب بھی وہ زمینیں ان کو الاٹ کرنی شروع کر دی. فار ایگزامپل ظفر صاحب کو 200 ایکڑ ملی، دوسرے کو 2000 ایکڑ ملی، تیسری کو، اور منیمم اس پہ ایک لیز پہ فار 30 ایئرس. اور یہ آپ کے پروگرام سے بھی موسٹلی 3 سال بعد 4 سال بعد فلیکسیبل ٹرمز پہ انہوں نے دی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اور جو محنت کرنا چاہتا ہے، جس طرح انہوں نے بتایا نا کہ جو محنت کرنا چاہتا ہے، انٹرپرینورشپ کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ جو عاصم منیر صاحب نے، جنرل صاحب نے جو پروگرام چلایا ہے، میں نے اپنی پوری 52-53 ایئرز لائف میں نے نہیں دیکھا. اینڈ ہی گوز ہمسیلف، جہاں پہ یہ ابھی شروع ہے تو وہاں پہ وہ خود. اور اچھا مزے کی بات جو ہے، یہ جن کو لینڈ دے رہے ہیں وہ ان کو دے رہے ہیں جن کے پاس لینڈ ہے ہی نہیں. وہ یہ نہیں کہ جس طرح پرانے زمانے میں جو بڑا آدمی ہے انہی کو لینڈ دے، نہیں. اچھا، اور پھر اس کے بعد سبسڈی ریٹ پہ ان کو مشینریاں بھی دے رہے ہیں، ان کو ٹریکٹرز بھی دے رہے ہیں، ان کو کھادیں بھی دے رہے ہیں، ٹیکنالوجیکل سپورٹ بھی ہے. پھر ہم آتے ہیں انٹرپرینورشپ پہ. انٹرپرینورشپ پہ بیسیکلی ہم پاکستانی لوگ کاؤ دودھ نہیں پیتے، ہم پیتے ہیں بفیلو ملک. بیسیکلی پوری دنیا میں 2 ملک ہیں جہاں پہ، ایک ہمارا پڑوسی ملک ہے، ایک ہمارا پاکستان ہے، جس میں بفیلو ملک پیا جاتا ہے. اور بفیلو ملک جو چائے میں پئیں، آپ ویسے پئیں، آپ ویسے بندے کا دل ہی نہیں چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں اٹھ جاؤں کام کرنے کے لیے. لیزینس. اچھا، میرے پاس 650 امپلائیز ہے، تو جو بھی میرے پاس کوئی فار ایگزامپل بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی والدین آتی ہیں نا، ان کی والدہ آئے گی نا تو مجھے کہتی ہیں کہ فضل بھائی میرے بچے کو ایسی نوکری پہ لگائیں کہ بس صرف اٹھے بٹن آن کریں اور 8 گھنٹے کے بعد بٹن بند کریں اور گھر آئیں، بس. تو محنت نہیں کریں، مطلب ادھر ہمارے پاکستان میں محنت والا سسٹم ہے ہی نہیں. اگر محنت پہ ہم فوکس کریں، ہم اپنی بچوں کو، میرا بچہ ہے 18 سال کا، وہ تھوڑی سی 10 کلو کا ویٹ اٹھائے، اماں اس کے کہتی ہے نہیں اٹھانا نہیں ہے. اچھا، امریکہ میں، باقی یورپین کنٹریز میں آپ نے دیکھا ہوگا، وہ میٹرک کے جو ہی ایگزام ان کا ختم ہو جائے، نیکسٹ ڈے وہ اٹیچ کر لیتے ہیں ان کو پیزا ہٹ کے ساتھ، کنگ برگر، فلانا برگر کنگ، ان کے ساتھ. وہاں صفائی سے کام شروع کرتے ہیں. ہاں، اور وہ سب سے پہلے انہوں نے صفائی، ہاں تو وہی انہوں سے صفائی شروع کراتے ہیں. وہ سب بیسیکلی ہمارے لوگ جو ہے نا، انہوں نے ایک اور بات کی جو کہ میں نے، کہ وہ کہتے ہیں کہ فلانا بندہ 4 مہینے میں بلینئر بن گیا.
وہ 4 مہینے والا بلینئر جو ہے وہ ہماری جتنی بھی 22 کروڑ عوام میں سے جتنی بھی 65% نوجوان ہیں نا وہ چکر میں ہے. بالکل شارٹ کٹ کے چکر میں. زندگی میں شارٹ کٹ نہیں ہے. بالکل. میں نے ایز انٹرپرینورشپ میں نے شروع کیا. میں ایک سرکاری بہت بڑے ادارے میں تھا, اس میں 18-19 گریڈ میں تھا, اور میرے پاس بہت فیسلٹیز تھی. اور میں جب ادھر سے ریٹائرمنٹ اپلائی کی پری میچور, تو لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ یار تو پاگل ہے. میں نے کہا نہیں میرے ساتھ بھی یہی ہوا. I will do it. میں نے ریٹائرمنٹ نہیں, میں نے ریزائن کیا. آپ نے ریزائن کیا, میں نے بھی وہی وہ کیا جو وٹ ایور از. بٹ ہماری جو جس میں جاب کر رہا تھا, دیٹ ادارہ دیٹ انسٹیٹیوشن واز سو گڈ. انہوں نے مجھے سمجھایا, کہتا ہے بیٹا کہ آپ تھوڑے سے 2 سال اور نوکری کرو تو ہم آپ کو اتنی % پینشن دے دیں گے, آپ کو یہ بھی بینیفٹ دے دیں گے. اور وہی ادارہ ہے جو اس مطلب جو میں اس کا شکر گزار ہوں, سسٹینیبل ہے. اچھا جی, میں نے سب سے پہلے جو ہے ایک آفس لیا ریٹائرمنٹ کے 10 دن بعد, اور میں نے 4-5 کرسیاں خرید لی اور ایک ٹیبل خرید لیا. اور میں نے پھر جب اگلی پینشن آئی اگلے مہینے تو میں نے پھر پردہ لگا دیا اپنے دفتر کا. پھر میں نے کراکری خریدی کہ مطلب کوئی بندہ آئے تو اس کے لیے چائے پانی. اور جو بھی میرے کولیگس تھے جو 19 گریڈ میں پروموٹ بھی ہو چکے تھے, وہ میرے پاس آتے تھے, کہتے یار تو ادھر بیٹھے گا. میں نے کہا ہاں بس ادھر بیٹھے. اچھا, ود ان 2 months ٹائم ہمارا وہ بزنس اس طرح چلا کہ دن میں نے اور بھی جگہ لے لی. پھر ود ان 2 years ٹائم وہ جس میں نے آفس لیا تو پورا پلازا میرے پاس تھا کمپلیٹ. اور پھر جتنے بھی میرے کولیگس تھے وہ آتے تھے اور وہ کہتے یار ہمیں ایک میٹنگ کرنی ہے تو آپ کے کانفرنس روم میں ہم میٹنگ کر لیں گے. اچھا, میرے جو ریزائن اور میرے جو پری میچور ریٹائرمنٹ کو دیکھ کے نا تو میرے اور کافی کولیگز نے 18-19 گریڈ میں انہوں نے بھی ریزائن کر دیا ہے, اور وہ آ کے اس میں بزنس میں آ گئے, جس میں 98% فیل ہو گئے, رادر 90%. وہ فیل مینس کہ وہ اتنا اچیو نہیں کر سکے جو ان کے ڈیزائر تھا یا جو ان کا. مجھے کہہ رہے تھے یار آپ نے اتنے وہ کما لیا, ہم نہیں کر سکے. میں نے کہا آپ کتنے بجے صبح جاگتے ہیں؟ کہتے بس 10 بجے دفتر کے لیے نکلتا ہوں. میں نے کہا جی میں صبح 5 بجے جاگتا ہوں, اور 5 بجے نماز پڑھنے کے بعد میں اپنا ڈائری نکالتا ہوں کہ وٹ از مائی اسکیجول ٹوڈے. اور میں نے کہا میرے دن میں اگر 2 گھنٹے فارغ ہوتے ہیں, گھنٹہ فارغ ہوتا ہے, تو مجھے بے سکونی ہوتی ہے کہ یار اس دن مجھے کیوں 2 گھنٹے میرے فارغ ہیں. پھر اس کے بعد میں اپنی بزنس کی گروتھ پہ لگا ہوا تھا. فار ایگزامپل میں نے اگر 650 بندوں کے گھر میں میری وجہ سے یا اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا کرم کیا ہوا ہے, وسیلہ بنایا ہوا ہے, تو میری ابھی کوشش یہ کہ یہ 6000 پہ چلے جائیں. تو میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بھی یہی ڈسکشن کر رہا تھا آپ کے اسٹوڈیو میں آنے سے پہلے, کہ دیکھیے ایک تو میرا پرسنل فائدہ تو ہے, وہ تو علیحدہ بات ہے. دوسرا یہ کہ 600-700 بندوں کے لیے امپلائمنٹ کریٹ کیے, یہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ایک کرم ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب میں کام کروں گا تو میں ایکٹیو رہتا ہوں, آئی ایم ویری ایکٹیو. اور اس کے علاوہ آئی ایم بیسیکلی وٹ یو کین سے, میں اپنے بچوں کے لیے, میرے جو اپنے بچے ہیں یا میرے جو بانجے بتیجے ہیں ان کے لیے میں ایک رول ماڈل ہوں. اور باقی پاکستانی بچوں کے لیے بھی میں مختلف چینلز پہ جاتا ہوں اور ان کے ساتھ بات چیت کرتا ہوں. تو میں ان کو یہی بتاتا ہوں, سب سے پہلی میری نصیحت یہ ہوتی ہے کہ اپنے بچے کو محنت سے ڈرائے مت. بالکل, اس کو بتائیں کہ محنت کریں. میں صبح سویرے اپنے بچوں کو جگاتا ہوں, جو ہی میں جاگ جاتا ہوں تو میری مسز اکثر اوقات مجھے کہتی نہیں وہ رات کو لیٹ سوئے. میں کہا نو, دے ہیو ٹو گیٹ اپ ارلی ان دا مارننگ. بالکل, اور اس پہ بر سکسیس. تو انٹرپرینورشپ وہ بندہ کر سکتا ہے جس میں زیل ہو, جس میں اسپرٹ ہو. بزنس مین وہ بندہ بن سکتا ہے جس کا بڑا دل ہو, جس کا دماغ میں ایک زیادہ سے زیادہ رسک لے. اچھا, تیسری چیز وہی جو رسک ٹیکر ہو, کیلکولیٹڈ رسک. ہماری ایک ہوتی ہے نا فور کاسٹنگ. پہلے میں نے اسٹڈیز کی, میں نے اپنا ایم ایس کیا, ایم ایس کے بعد پی ایچ ڈی کی وہ تیاری شروع کی, کچھ ساتھ ساتھ میں بزنس بھی کرتا رہا. تو وہ میں جب کلاس میں آتا تھا
تو کلاس میں بیٹھ کے پریکٹیکل نالج میں وہی نالج ان کو اپلائی کر رہا تھا. وہ میرے جو ٹیچرز تھے, میرے جو پروفیسرز تھے, وہ بھی پی ایچ ڈی تھے. تو وہ جب میں ان کو کوشچن کرتا تھا وہ حیران ہوتے تھے, کہتے یار آپ نے کس طرح یہ, اور اسی وقت مجھے گریڈڈ مارکس 2 کا ایک چٹ دیتے, کہتے یار یہ تیرے 2 گریڈ مارکس ہو گئے. لیکن میں ہر روز اگر 10 سے 15 لاکھ روپے میرے نہیں کمائے ہوتے اپنے بزنس میں, تو اس وقت تک میں کلاس میں نہیں جاتا تھا. تو آئی مین ٹو سے کہ سب سے پہلے اپنے آپ سے پسینہ نکالے. پاکستان میں یہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ پاکستان میں جتنا آسانی سے آپ بزنس کر سکتے ہیں دنیا میں اور جتنا پوٹینشیل ہے, دیکھیں لیبر کتنی ہمارے پاس کتنی چیپ ہے. باہر ہم جاتے ہیں, باہر ہم آج کل ہے $17, 15 سے $17 ہے پر آور. تو $15 مینس کے کتنا بنتا ہے, 4,500 5,000 پر آور. ہم ادھر ایک مزدور کو بلاتے ہیں اور اس کو پر ڈے کے حساب سے 2,000 روپے دیتے ہیں, وہ پورا دن. میں کیا کرتا ہوں کہ میں اپنی کمپنی میں مزدوروں کو ڈبل ویجز دیتا ہوں. فار ایگزامپل دوسری کمپنیاں دیتی ہیں اگر 2,000 روپے پر ڈے, تو میں ان کو 4,000 روپے دیتا ہوں. ایک تو وہ میرے چیزیں ضائع نہیں کرتے ہیں, انسینٹیو دیتے ہیں. میں نے رحیم یار خان میں ایک پروجیکٹ لیا آج سے 5-6 سال پہلے. وہ پاکستان آرمی کی بڑا ایک سیٹ اپ تھا, وہ یونیورسٹی اپنا. ڈاکٹر صاحب گفتگو تو بہت مزے کی ہے. جی پرابلم یہ ہے کہ ہمارا ٹائم ختم ہو گیا. آپ اب نیکسٹ ٹائم جب بھی آئیں تو اس پروگرام کو ہم یہیں سے آگے لے کے چلیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں کا آنے کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہمیں جو ہے نا ڈسکشن مزہ پہ آئی تھی, پیک پہ پہنچی ہوئی تھی, تو ہمیں روکنا. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین, گفتگو سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہے کہ ہمیں صرف اپنی ڈائریکشن کو ٹھیک کرنا ہے اور محنت کرنی ہے. باہر ہماری کافی ساری لیبر کو جن لوگوں نے ریپلیس کیا تھا, اسپیشلی تھائی خاص طور پہ, اس کی وجہ یہی تھی کہ جو کام ہم 8 گھنٹے میں کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ جی ہم 12 گھنٹے کریں گے اور کم پیسے لیں گے. تو محنت زیادہ ضروری. جب تک آپ محنت نہیں کریں گے, انٹرپرینیورشپ میں بھی محنت, اپنی ڈائریکشن ٹھیک رکھیں گے, اپنا ٹارگٹ صحیح سیٹ کریں گے, تو آپ اچیو کر لیں گے. تو پاکستان میں نوجوانوں کو خاص طور پہ آگے آنا پڑے گا, محنت کرنی پڑے گی, تب پاکستان کے مسائل کا حل ہوگا. اس کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد اعجاز سندھو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.